माह रबी अव्वल की आमद से ठीक पहले 12 अगस्त 2026 को एक इंतहाई ख़तरनाक और तारीख़ी सूरज ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के बारे में माहिरीन और रूहानी उलमा का कहना है कि ये कोई आम ग्रहण नहीं है, बल्कि इसके असरात इतने शदीद हैं कि इसका बराह रास्त असर हमारी ज़िंदगियों और बिलखसूस हामला ख़वातीन पर पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई हामला ख़तून है या आप ख़ुद इस मरहले से गुज़र रहे हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 इंतहाई ज़रूरी और ख़ास काम बताने वाला हूँ जो इस ग्रहण के दौरान हर इंसान को लाजमी करने हैं, ताकि आप और आपका बच्चा हर किस्म के नहस और असरात से महफूज रहें। देखें नाजरीन, हमारे मुआशरे में सूरज ग्रहण को लेकर बहुत सी बातें मशहूर हो चुकी हैं। ख़ुसूसन हमारे घरों में जो हामला ख़वातीन हैं, इनको लेकर तरह तरह के खौफ और वहम फैलाए जाते हैं। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान औरत किचन में काम ना करे, छुरी चाकू या कैंची जैसी तेज़दार चीज़ों को ना लगाए, वरना बच्चे के जिस्म पर कट का निशान पड़ जाएगा या बच्चे का कोई उज़ू मुतासर हो जाएगा। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि आग ना जलाई जाए, खाना ना पकाया जाए, औरत एक ही जगह पर बग़ैर हिले लेटी रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई 12 अगस्त के इस ग्रहण के दौरान ये सब करने से बच्चा मुतासिर होगा? क्या वाकई इस्लाम इन बातों की इजाज़त देता है या ये सिर्फ हमारे मुआशरे के खुद साख्ता वहम और गलतियाँ हैं? अगर आपके घर में कोई भी ख़तून हमल से है, चाहे एक दिन का हमल हो, एक महीने का हो, आखिरी अयाम चल रही हों, तो आपके लिए इन तमाम बातों की हकीकत जानना ज़रूरी है। 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण रबी अव्वल के ठीक पहले लग रहा है। ये अल्लाह पाक की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इस मौके पर जहाँ साइंस कुछ तदाबीर बताती है, वहाँ हमारा दीन हमें क्या हुक्म देता है। देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक में जब चाँद या सूरज को ग्रहण लगता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या अमल फरमाते, ये सब बातें मैं आगे जाकर आपके सामने एक एक करके खोलूँगा। इसलिए मेरी आप तमाम बहनों और भाइयों से आजिज़ाना गुजारिश है कि इस वीडियो को हर शख्स तक लाजमी पहुँचाएँ जिसके घर में हामला ख़वातीन मौजूद हैं या जो इस वहम की वजह से परेशान हैं, क्योंकि जब अल्लाह अपनी कुदरत की इतनी बड़ी निशानी दिखा रहा हो तो हमें खौफ और वहम में मुब्तला होने की बजाय 3 ख़ास काम और अमाल करने चाहिए, जिनसे ना सिर्फ हम और हमारी नस्लें हर किस्म के असरात और परेशानियों से महफूज रह सकती हैं, बल्कि हमारी सोई हुई तकदीर भी जाग सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्रहण का दुरुस्त वक्त क्या है, वो 3 कौन से ख़ास काम हैं जो आपने इस वक्त लाजमी करने हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, हर बात को गौर से सुनिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, 12 अगस्त 2026 के इस अजीम शान और तारीख साज सूरज ग्रहण के मौका पर जो पहला काम आप सब ने लाजमी करना है वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत। सूरज ग्रहण का वक्त कोई डरने, खौफजदा होने या मायूस होने का वक्त नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, अज़मत और जलाल का वक्त है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में जब भी चाँद या सूरज को ग्रहण लगता तो आप परेशान होकर मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जाते, तवील नमाज़ें अदा फरमाते, अपने रब के हजूर रो रो कर माफ़ी और इस्तिग़फ़ार मांगा करते। आपने हम मुसलमानों को वाज़ेह तालीम दी कि ग्रहण के इन औक़ात में घबराने की बजाय अल्लाह को याद और तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब सिर्फ ज़ुबान से चंद अल्फाज अदा करना नहीं, बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिज़ी और बंदगी का इतराफ़ करना है। जब इंसान सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है तो आसमान से अल्लाह की रहमतें छमाछम बारिश की तरह बरसती हैं। कुरान पाक पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इरशाद फरमाता है कि तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिशें नाजिल फरमाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें जारी करेगा। ज़रा गौर कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कितनी बड़ी शान है। हज़रत हसन बसरा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जब भी कोई शख्स आता, चाहे कोई रिज़्क़ की तंगी का गिला करता, कोई बे औलादी का रोना रोता, कोई कर्ज़ की दलदल में फंसा होता या कोई किसी बीमारी से तंग होता, आप इन तमाम मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए सिर्फ़ एक ही नुस्खा तजवीज़ फरमाते, वो था इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार एक ऐसा मौज़ा है कि जब बंदा ग्रहण के इन ख़ास और कबूलियत के लम्हात में अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करता है तो जो दुआएं सालों से मौलिक होती हैं, जो दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, वो भी गैब के ख़जाने से खुल जाते हैं।
بیماریوں سے شفا ملتی ہے، دلوں کو عجیب روحانی سکون ملتا ہے، اور بالخصوص ہماری حاملہ بہنوں کے لیے استغفار ایک ایسا حصار بن جاتا ہے جو ان کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ہر قسم کی باطنی اور ظاہری آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس گرہن کے دن آپ نے کون سا استغفار پڑھنا ہے، اس کی تعداد کیا ہوگی، کس خاص ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ تمام تفصیل میں آگے چل کر آپ کو بتانے والا ہوں، اس لیے ہر بات کو غور سے سنتے جائیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے کام کی، جو اس 12 اگست کے سورج گرہن کے موقع پر آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ وہ دوسرا کام ہے صدقہ دینا۔ ہمارے دین اسلام میں صدقہ کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ گرہن کے وقت جب کائنات کے اندر ایک خاص تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو اپنے مال اور جان کا صدقہ نکالنا انسان کے لیے ہر قسم کے نحس اور برے اثرات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے ہوں۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ایک مٹھی گندم، دال چنا، سرخ ماش کی دال، ایک مٹھی چاول، آٹا یا کوئی بھی سفید چیز جیسے انڈا یا دودھ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی غریب کو کھانا کھلا دے، پرندوں کو چھت پر دانہ ڈال دے یا پھر کسی کی مدد کرے۔ حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کہ کسی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ خصوصاً حاملہ خواتین کی طرف سے صدقہ لازمی نکالیں، کیونکہ یہ صدقہ ان کے بچے کے لیے ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ڈال بن جائے گا۔ استغفار اور صدقے کے بعد تیسرا کام ایک ایسا عظیم اور خاص وظیفہ ہے جو اس 12 اگست کے گرہن کے دوران آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ اگر آپ نے گرہن کے ان مخصوص اوقات میں کر لیا تو اگلے گرہن کے آنے تک یعنی پورے سال اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے تمام گھر والوں کو ہر قسم کی ناگہانی مصیبتوں، جادو، بندش، بیماریوں، حادثات اور ہر قسم کے برے اثرات سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے نا امید اور رکی ہوئی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ تیسرا خاص عمل کیا ہے، اس میں کون سی قرآنی صورتیں اور اسماء الہی ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ میں آپ کو اب بتانے والا ہوں، اس لیے توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا توجہ کے ساتھ 12 اگست 2026 کے سورج گرہن کا درست اور مستند وقت نوٹ فرمائیں، کیونکہ جب تک آپ کو صحیح اوقات کا علم نہیں ہوگا آپ صحیح وقت پر یہ روحانی اعمال اور احتیاطی تدابیر کیسے کر سکیں گے۔ بین الاقوامی سائنسی معلومات اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق 12 اگست 2026 بروز بدھ کو لگنے والے اس عالمی سورج گرہن کی شروعات عالمی وقت کے مطابق رات 8:34 پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:34 وقت پر جزوی طور پر ہوگی۔ اس گرہن کا عروج یعنی جو میکسیمم پیک ہے رات 10:46 پر ہوگا، جبکہ اس کا مکمل اختتام رات 12:58 پر ہوگا۔ اگرچہ یہ گرہن رات کے اوقات کی وجہ سے برِ صغیر میں نظر نہیں آئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ اس کے فلکیاتی اثرات، کائناتی تبدیلیاں، روحانی اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گرہن کے نکات میں ہر انسان بالخصوص ہماری حاملہ بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو احتیاط اور عبادت کی شدید ضرورت ہے۔ یہاں میں ایک اہم سائنسی اور شرعی بات بھی واضح کرتا چلوں۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ گرہن کے دوران سورج سے ایسی مضر اور خطرناک شعاعیں نکلتی ہیں جو انسان کی آنکھوں کی بینائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں۔ اس لیے پہلی سائنس اور طبی احتیاط یہ ہے کہ اس وقت کیمرے، عام اینک یا ننگی آنکھ سے براہ راست سورج کی طرف نہ دیکھا جائے۔ یہ احتیاط حاملہ خواتین کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی عام انسانوں کے لیے۔ دوسری طرف ہمارا پاکیزہ دین اسلام ہمیں کسی قسم کے خوف، بدشگونی یا لا حاصل وہم میں مبتلا ہونے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے اور ایسے موقع پر ڈرنے کی بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑانا، استغفار کرنا، صدقہ دینا، ذکر اذکار میں وقت گزارنا سب سے بہترین عمل ہے۔ لہٰذا بلا وجہ کی ٹینشن لینے کی بجائے جو وقت میں آپ کو بتایا ہے اس میں سکون کے ساتھ عبادت پر توجہ دیں، اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا اس بات کو گہرائی سے سمجھیں کہ صدقہ صرف چند روپے کسی فقیر کی جولی میں ڈال دینے کا نام نہیں، بلکہ صدقہ تو اللہ رب العزت کے غضب کو
ٹھنڈا کرنے اور انسان کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے پاک دین اسلام میں صدقہ کی اتنی عظیم و شان اہمیت بیان کی گئی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی اللہ پاک صدقہ دینے والے کے مال کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے اور اس کے مال میں ایسی غیبی برکتیں داخل فرماتا ہے کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ میں آپ کو صدقے کا ایک ایسا سچا اور حیران کن معجزہ بتاتا ہوں جس سے آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی، دل کو سکون ملے گا۔ ایک شخص سخت مالی تنگی اور خطرناک بیماریوں کی دلدل میں گرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، گھر میں کھانے کے لیے راشن تک موجود نہیں۔ اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک پر عمل کرتے ہوئے اپنی آخری جمع پونجی میں سے چند روپے چھپا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیے۔ واللہ اگلے ہی دن اس کی زندگی میں ایسا معجزہ ہوا کہ بیماریاں خود ختم ہو گئیں اور غیب کے خزانوں سے ایسے راستے کھلے کہ وہ انسان چند دنوں میں خوشحال ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدقے کی طاقت اور اس کا معجزہ۔ صدقہ انسان پر آنے والی ناگہانی آفتوں اور زہریلی بلاؤں کو آگے بڑھ کر روکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ مال سے نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، کسی پریشان حال کی اچھی بات سے رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو خیر کی بات پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں، ان خواتین تک شیئر کر دیتے ہیں جو خوف یا وہم میں مبتلا ہیں، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ان کا ثواب آپ کے نام اعمال میں صدقہ جاریہ بن کر لکھ دیا جائے گا۔ اس 12 اگست کے عظیم الشان دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی جس میں ہم اپنے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام، آپ کی پریشانی اس خصوصی قبولیت والی دعا میں شامل کی جائے تو فوراً 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں اپنا نام، اپنا شہر کا نام لازمی تحریر کریں۔ انشاءاللہ آپ کے نام کے ساتھ اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی جائے گی تاکہ اللہ آپ کی تمام مشکلات اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، میری وہ تمام بہنیں جو اس وقت اپنے پیٹ میں ایک معصوم سی جان کو پال رہی ہیں، اب میری بات کو ذرا کان کھول کر سنیں اور تمام تر توجہ کے ساتھ سنیں۔ ہمارے معاشرے میں اتنے ڈر، اتنے خوف، اتنے وہم پھیلا دیے گئے کہ جیسے ہی 12 اگست کا یہ سورج گرہن قریب آئے گا، ہمارے گھر کے بڑے اور آس پاس کے لوگ حاملہ خواتین کے دل میں ایسے خوف بٹھائیں گے کہ وہ بیچاری خود بخود ہی پریشان ہو کر بیٹھ جائے گی۔ ان کو کہا جائے گا کہ کمرے سے باہر قدم مت نکالنا، جھکنا مت، ہاتھ پاؤں سیدھے رکھنا، کچھ کاٹنا مت، ورنہ بچے کا ہونٹ کٹ جائے گا، ورنہ بچہ اپاہج ہو جائے گا، یا معاذ اللہ بچے کی نشو و نما رک جائے گی۔ واللہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ان تمام باتوں کا نہ تو سائنس سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی ہمارے پاکیزہ دین اسلام سے۔ اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ یہ صرف اور صرف ہمارے معاشرے کی من گھڑت کہانیاں اور جہالت پر مبنی وہم ہے۔ میں آپ کو تاریخ اسلام کا وہ سنہری اور عظیم واقعہ سناتا ہوں جس کے بعد آپ کے دل سے ڈر اور خوف مٹ جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور اقدس میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر اور پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، یعنی ان کا انتقال ہوا، تو ٹھیک اسی دن مدینہ منورہ میں ایک شدید سورج گرہن لگا۔ اب زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی بڑا انسان پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے تو آسمان پر چاند یا سورج گرہن لگتا ہے۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو، اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات کا اتنا بڑا صدمہ ہوا کہ سورج بھی غم میں ڈوب گیا اور اس کو گرہن لگ گیا۔ جب یہ باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہم اور غلط فکر کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ان کو گرہن کسی انسان کی موت یا پیدائش کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب تم ان کو دیکھو تو گھبراہو نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرو
اس کی تکبیر کہو، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اور واضح درس ہے ہمارے دین کا۔ نبی کریم نے صدیوں پہلے ہی تمام وہم و ڈر کے بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اگر گرہن کی وجہ سے کسی کے بچے کو نقصان پہنچنا ہوتا یا حالات خراب ہونے ہوتے تو آپ اپنی امتی خواتین کو لازمی آگاہ فرماتے، لیکن آپ نے صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ خوفزدہ ہونے کا نہیں، سائنسی اور طبی اعتبار سے دنیا بھر کے ماہرین ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سورج گرہن ایک قدرتی فلکیاتی عمل ہے۔ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو روشنی عارضی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ اس کا ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جسمانی ساخت، ذہن یا صحت پر 0.1% بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ گرہن کی وجہ سے بچہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ جب ماں بے بنیاد باتوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور ٹینشن لیتی ہے، اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اور وہ خوفزدہ ہوتی ہے، تو اس ٹینشن اور بلڈ پریشر کی وجہ سے بچے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے آجانہ التجا ہے کہ بالکل بے خوف ہو جائیں۔ آپ اپنے روزمرہ کے تمام کام سکون سے کریں۔ آپ کچن میں سالن بنا سکتی ہیں، سبزی کاٹ سکتی ہیں، آرام سے سو سکتی ہیں، واک بھی کر سکتی ہیں۔ بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ننگی آنکھ سے سیدھا سورج کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ وہ آنکھوں کی بینائی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری پابندی اسلام میں موجود نہیں۔ اپنے دلوں کو مطمئن رکھیں۔ اسلام آپ کو خوف نہیں بلکہ امن، سکون اور عبادت کا راستہ سکھاتا ہے۔ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھیں اور 12 اگست کے اس دن کو وہم میں ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور توبہ کا ذریعہ بنیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے 12 اگست 2026 کے اس عظیم الشان اور بابرکت سورج گرہن کا وہ اصلی، خالص اور مجرب عمل رویل کروں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے گرہن کے ان مخصوص اور قبولیت والے اوقات پہ یہ عمل کر لیا تو واللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی کی تمام الجھنیں، رزق کی تنگی، پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے اندھیرا روشنی کے آنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی ترتیب اور طریقہ بالکل آسان ہے، اسے توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ سب سے پہلا کام، آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے اول آخر 10 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 313 بار استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ الفاظ بہت آسان ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب آپ یہ 313 بار پڑھ لیں گے تو اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کا ایک انتہائی پیارا اور برکت والا اسم گرامی پڑھنا ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا لطیفو۔ میرے بھائیو، یا لطیفو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے نہایت مہربان، باریک بین اور خاموشی سے تدبیر کرنے والا۔ قرآن کریم کی سورہ شورى میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور لطف فرمانے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب انسان کسی ایسی مصیبت یا بندش میں پھنس جائے جہاں سے نکلنے کا کوئی ظاہری راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تب یا لطیفو کا ورد غیب کے ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، جن کے کاروبار بند ہیں یا گھر میں بے سکونی اور بیماریاں ہیں، ان کے لیے یہ اسم الہی آب حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس گرہن کے موقع پر آپ نے درود پاک اور استغفار کے بعد یا لطیفو کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 21 مرتبہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ عمل ابھی یہاں مکمل نہیں ہوا۔ یا لطیفو کے اس ورد کے فوراً بعد آپ نے قرآن کریم کی وہ کون سی عظیم الشان اور مبارک صورت پڑھنی ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، اور اس صورت کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ میں آپ کو اب بتانے والا ہوں۔ یا لطیفو کا ورد مکمل کرنے کے بعد اب آتا ہے اس خاص روحانی عمل کا سب سے اہم اور آخری مرحلہ۔ اس مرحلے میں آپ نے قرآن کریم کی 2 انتہائی عظیم اور بابرکت صورتوں کی تلاوت کرنی ہے، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر۔ اب غور سے سنیں کہ سورج گرہن کے ان خاص اور قبولیت کے لمحات میں ان 2 صورتوں کو پڑھنے کے کیا حیران کن معجزات اور کمالات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 41 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صحیح حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص کو پڑھنا 1/3 قرآن مجید کے برابر ثواب رکھتا ہے۔
سبحان اللہ، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی بے نیازی کا ایسا خوبصورت ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ 12 اگست کے اس گرہن کے وقت جہاں دنیا خوف اور وہم میں مبتلا ہے، سچے دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بے حد راضی ہو جاتا ہے۔ جو لوگ محبت کی شادی چاہتے ہیں، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں یا بندشیں ہیں یا میاں بیوی کے درمیان تلخیاں اور ناچاکیاں ہیں، سورہ اخلاص کا یہ عمل ان کے دلوں میں الفت اور محبت کا ایسا معجزانہ اثر پیدا کرتا ہے کہ برسوں کی ناراضگیاں منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت انسان کے ایمان اور عزت کو تحفظ عطا فرماتی ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 41 بار ہی سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر لیکن اثر کے اعتبار سے سب سے طاقتور صورت ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن آپ کو نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشاں کہتے تھے تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر اور بے حساب خیر کثیر کی خبر سنائی۔ گرہن کے دن سورہ کوثر پڑھنے کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے رزق، دولت اور خیر کثیر کے ایسے غیر متوقع راستے کھولتی ہے جن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرضہ ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے یا روزگار کا کوئی ذریعہ باقی نہیں، تو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ غیب کے خزانوں سے رزق کی ایسی بارش کرتا ہے کہ آپ کا ہاتھ دینے والا بن جائے گا اور آپ تمام قرضوں سے بآسانی اور عزت کے ساتھ سرخرو ہو جائیں گے۔ جب آپ 41 بار سورہ اخلاص اور 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کے لیے رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگے۔ واللہ گرہن کے اس خاص اور قبولیت والے وقت میں مانگی گئی کوئی بھی دعا خالی اور بیکار نہیں جاتی۔ جو لوگ بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، جو حاملہ بہنیں صحت مند اور نیک اولاد کی تمنا رکھتی ہیں، جن کو رزق اور نوکری کی تلاش ہے، ان کی ہر جائز خواہش اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ تھا وہ مکمل اور جامع اور مجرب عمل جو آپ نے 12 اگست 2026 کے اس سورج گرہن کے دن لازمی کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر میں ہماری خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے فوراً 10 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔